नई तजावीज़। 12 जून 2026 को वफाकी बजट के मौके पर तालीम, सेहत, अवाम को नज़रअंदाज किया गया। IMF की कड़ी शराइत सामने आई। मुल्क में सरमायादारी निज़ाम मौजूद है। मुल्क की इकनॉमी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। जिम्मेदार कौन? इन्हीं मौज़ूआत पर बात करने के लिए कश्मीर न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम कायद का पाकिस्तान, आपकी पहचान पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। आज हम मुल्तान में माहिर कानून, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सीनियर टैक्स एडवाइज़र जनाब तारिक मंजूर साहब के साथ आपके चैम्बर में मौजूद हैं। आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि खामियों के हवाले से बातें सब करते हैं, हज़ारा करने को कोई तैयार नहीं होता। हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर, हमारे देखने वाले नाजरीन की आगाही के सिलसिले में आपका तारुफ। जी मेरा नाम तारिक मंजूर है। मैं जी ताल्लुक मेरा मुल्तान से है। मैं मुल्तान बेस्ड हूँ, बर्थ में मुल्तान बेस्ड हूँ जी। और अपनी इब्तिदाई तालीम के बारे में कुछ आगाही फराहम करें। मैंने इब्तदाई तालीम अपनी मैट्रिक लासाल हाई स्कूल मुल्तान से पूरी की। जी। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज बोसन रोड से मुकम्मल की। 4 सितंबर 1994 को मैंने कचहरी में पहली दफा कदम रखा। लॉ कौन सी सन में किया? लॉ मैंने किया था 1994 में। कौन सी यूनिवर्सिटी? मैंने मुल्तान लॉ कॉलेज था जो कि बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम था, एफिलिएटेड था। तो वहाँ से मैंने ये लॉ की डिग्री हासिल की थी। मौजूदा निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय? मौजूदा निज़ाम तालीम लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूँ मैं अपने दौर से और इस मौजूदा दौर में, तो बहुत फ़र्क है। जी। हमारे दौर में जो ट्यूशन्स का जो रुझान को बिल्कुल ना होने के बराबर था। ये था कि कुछ सब्जेक्ट्स अगर कोई स्टूडेंट कोई मुश्किल थोड़ी सी पेश आती थी तो वो अपने उस्ताद से क्लास टाइम के बाद या स्कूल टाइम के बाद एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा सा ले लिया करता था। और हमें याद है हमारे असातिज़ा इतने मेहरबान होते थे कि वो खुद हमें रोक रोक के पकड़ के कहते थे कि बेटा अगर आपको कोई चीज़ आज की किसी भी लेक्चर में, किसी भी क्लास में, किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से अगर आपको कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई तो आप स्कूल टाइम के बाद एक्स्ट्रा क्लास लेकर, एक्स्ट्रा टाइम लेकर वो आप कर सकते हैं। आप मानते हैं कि हमारा और आपका दौर तालीमी निज़ाम के हवाले से बहुत अच्छा था? मैं बिल्कुल 200% आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि आज के दौर में तालीम बेशक आज बहुत जदीद हो गई है। बहुत सारे शोबे और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो कि इस निज़ाम के साथ मुंसलिक हो गए हैं। हमारे वक्त में तो 2, 4, 6 ही हुआ करते थे, या डॉक्टर बन जाओ या सिविल इंजीनियर बन जाओ, या ज्यादा वालिदैन की यही कोशिश होती है कि ये बच्चा हमारा नायब तहसीलदार बन जाए या बैंक ऑफिसर बन जाए। चंद शोबे थे हमारे जब हम पढ़ रहे थे या हमारी स्टूडेंट लाइफ थी। आज तो इतने बेबहा शोबे हैं कि शोबे ज्यादा हैं और पढ़ने वाले कम हैं। तालीम से खानदान और मुल्क तरक्की करते हैं जी। इस बारे में आपकी क्या राय? देखिए जी, मैं तो इस असूल और कायदे का कायल हूँ कि अगर आपके खानदान में कोई एक बच्ची अच्छी तालीम लेगी तो उसका मतलब यह है कि आपने एक अच्छे खानदान को जन्म दिया है। वो बच्ची जहां भी जाएगी अपने जो तालीम है अपने और जो अपने घर से जो तरबियत उसने ली हुई है वो उसके मुताबिक आगे जाके अच्छे खानदान को डेवलप करेगी। और आप लोगों के सामने है बहुत सी फैमिली अभी मौजूद है यहाँ ऐसी जो इस तरह से चल रही हैं। मुल्क में प्राइवेट तालीम का राज, सर मुल्क में प्राइवेट तालीम का राज, रट्टा सिस्टम जी, कायद के पाकिस्तान में नई नस्ल का क्या मुस्तकबिल है? देखिए जी, मेरे बच्चे भी चूंकि इसी दौर से गुजर रहे हैं और गुजर चुके हैं तकरीबन, तो हमें जो ये रट्टा सिस्टम है इसको इन्होंने ये नाम दिया हुआ है कंसेप्चुअल स्टडी का, कि हम बच्चे को कंसेप्ट क्लियर करवाते हैं। हमारे यहाँ मुल्तान में काफी सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ सिर्फ रट्टा होता है और बच्चा जो है वो सुबह स्कूल से पढ़ के जब घर आता है तो उसके पास टाइम ही नहीं होता कि वो माँ बाप से कोई बात सीख सके या माँ बाप के साथ बैठ के कोई मामला डिस्कस कर सके। तो जो किताबों का जो बोझ है
وہ اس کے کندھے پہ لگا ہوا تھا اور اس نے گھر آگے رٹا ہی لگانا ہے اور رٹا لگا کے ہی وہ آگے وہ چلتا رہتا ہے اور وہ پاس ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. پاکستان میں دو تعلیمی نظام, ملک میں تعلیم مہنگی, غریب کا بچہ 1.5 کروڑ سے زائد تعلیم سے محروم, ذمہ دار کون؟ اس ساری باتوں کے ذمہ دار میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے حکمران ہیں یا ہمارے یہ جو لوگ قوانین نافذ کرتے ہیں یا جو پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں جو پالیسیاں بناتے ہیں, یہ ان کو چاہیے, یہ جن لوگوں کو ہم نمائندہ مقرر کر کے منتخب کر کے ایم این ایز کو اور ایم پیز کو ہم ان کو منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجتے ہیں اپنے علاقوں کی نمائندگی کے لیے, تو یہ لوگ پھر یہاں سے جب الیکشن جیتنے کے بعد یہ پھر مڑ کے نہیں دیکھتے, انہیں یہ نہیں پتا ہوتا بڑی معذرت کے ساتھ کہ ہمارے علاقے کا پیچھے کیا حال ہے. سر سوال یہ ہے کہ نظام تعلیم کو کیسے فعال بنایا جائے جس سے ملک کی عوام اور بچے نئی نسل آگے بڑھ سکیں؟ میرا جو ذاتی خیال یہ ہے وہ یہ ہے کہ نظام تعلیم پورے ملک میں ایک ہی سلیبس ہونا چاہیے. جی, سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ سلیبس ایک ہونا چاہیے تاکہ ہر بچہ, چاہے وہ امیر کا بچہ ہے چاہے وہ غریب گھر کا بچہ ہے, وہ ایک ہی کتاب پڑھے, ایک ہی سلیبس پڑھے. اور یہ جو پرائیویٹ سکول ہیں خاص طور پر یہ اتنے کاسٹلی ہیں, ان کی فیسیں اتنی ایکسپینسو اتنے زیادہ ہیں کہ سفید پوسٹ تو کیا بیچارہ غریب تو اس نے کیا کرنا ہے, سفید پوسٹ بھی افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے بچے کو اچھے سکول میں پڑھائے. ماضی سے لے کر موجودہ وقت تک عوام کی نظریں بجٹ پر ہوتی ہیں. جی 12 جون 2026 کو جو وفاقی بجٹ پیش کیا گیا, جی اس پر بھی عوام کی نظریں تھی کہ ہمیں ریلیف ملے گا. جی نظر انداز کیا گیا تعلیم کو, صحت کو اور عوام کو, جی جبکہ تعلیم اور صحت اہم شعبے کہلاتے ہیں جس سے ملک ترقی کرتا ہے. جی تعلیم, صحت اور عوام کو نظر انداز کرنے کی وجوہات کیا ہیں سر؟ جی وہ میں بتاتا ہوں, اس کو کٹ کرنا تھوڑا سا, میں لکھا ہوا بتاتا ہوں. جی روک دیں اس کو بیٹا, آپ میرا سوال بتائیے دوبارہ. سوال یہ ہے کہ ماضی سے لے کر موجودہ وقت تک جب بھی بجٹ پیش کیا جاتا ہے عوام کی نظریں بجٹ پر ہوتی ہیں کہ ہمیں ریلیف ملے گا. بجٹ کے موقع پر عوام, تعلیم اور صحت کو نظر انداز کیا جاتا ہے. جی 12 جون 2026 کو جو وفاقی بجٹ پیش کیا گیا وہ IMF کے طرز عمل پر پیش کیا گیا جس کی وجہ سے تعلیم, صحت اور عوام کو نظر انداز کیا گیا. نظر انداز کرنے کی وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ جو IMF کے جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں ان کو انہوں نے پریورٹی دی ہے تاکہ جتنا بھی یہ بجٹ ہے یہ IMF کے پروگرامز کو فلفل کرنے کے لیے کیا ہے, مکمل کیا ہے. جتنے ہمارے, اور سب سے بڑی بات یہ ڈیفنس اور ڈیٹ سروسنگ جو ہے ان کو انہوں نے انکریز کیا ہے, اور دوسری طرف جو ڈیولپمنٹ فنڈ تھے وہ انہوں نے ریڈیوس کر دیے ہیں. تو اس حوالے سے میری تو یہ رائے ہے کہ یہ جو جتنے بھی پبلک جن لوگوں سے لوگوں کو سہولت میسر ہوتی ہے, جن سڑکیں بنانی ہے یا اس قسم کے کام کرنے ہیں, لوگوں کی فلاح کے کام ہے, اس طرف فنڈنگ زیادہ ہونی چاہیے تھی, تعلیم کی طرف زیادہ فنڈنگ ہونی چاہیے تھی. 7% کوٹا رکھا جاتا ہے. جی ہاں, تو وہ اس طرف توجہ زیادہ ہے تاکہ ملک آگے بڑھ کر ترقی کرے. یہ ترقی کوئی ایک دن یا ایک رات میں نہیں ہونی, یہ اچھی پلاننگ اور اچھے بجٹ سے یہ جو ہے اس کے اثرات جو ہے وہ 2, 3, 4 سال بعد آگے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. ہمیشہ جو ہے بجٹ کے موقع پر ڈیفنس کو ترجیح دی جاتی ہے یا دیگر شعبہ جات کو ترجیح دی جاتی ہے, تعلیم اور صحت کو نظر انداز کیا جاتا ہے, کیوں؟ لیکن یہ ڈیفنس کو بھی ترجیح دینی چاہیے. ہمارے ملک کا معاملہ ہے, قومی سلامتی کا مسئلہ ہے, ڈیفنس کو بھی ضرور دینی چاہیے اہمیت, لیکن ڈیفنس کے ساتھ ساتھ مفاد عامہ کا بھی خیال رکھنا چاہیے. حکومت کو چاہیے کہ ایسے پلانز یا ایسے منصوبے جاری کرے جس سے لوگوں کی بھلائی ہو. تعلیم کی طرف زیادہ فنڈ رکھنا چاہیے تاکہ تعلیم کو زیادہ زیادہ عام کیا جا سکے اور زیادہ سے زیادہ تعلیم کو پھیلایا جا سکے, اور تعلیم کو اتنا کم خرچ کر دینا چاہیے کہ امیر اور غریب کی تعلیم میں کوئی فرق نہ رہے, کہ غریب کا بچہ یہ نہ سوچے کہ وہ. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تعلیمی شعبے میں اصلاحات کی فوری ضرورت ہے؟ جی بالکل, تعلیمی شعبے میں اصلاحات کی بہت ضرورت ہے. بہت ساری
بچوں کے جو آج کل ہم سلیبس دیکھتے ہیں ان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انوانٹیڈ ہیں، جو کہ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے اسلامک کلچر میں کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ آج کل کے سلیبس میں موجود نہیں ہیں، جو کہ وہ سلیبس میں ہونی چاہیے. سر آپ کی طرف واپس آتے ہیں. جی ایک طرف شعبہ وکالت، دوسری طرف ٹیکس کا شعبہ، جی. رجحان کیسے پیدا ہوا آپ کو؟ یہ رجحان میں نے 94 میں جب پریکٹس شروع کی تھی تو میرے سینئر جو تھے وہ کرمنل لا کا کام کرتے تھے، تو ان کے ساتھ میں نے کام کیا. لیکن میں جب بھی اپنے سینئر کے ساتھ یا جب بھی میں اکیلا فوجداری کام کے لیے جاتا تھا تو مجھے میں انکمفرٹیبل فیل کرتا تھا. تو میرا ذہن شروع سے، چونکہ میرے پیرنٹس کا بھی یہ ذہن تھا کہ ہمارا بچہ بینکنگ کا کام کرے، بینک آفیسر بنے یا کوئی سرکاری ملازم بنے، تو میرا تھوڑا سا ذہن اس طرف تھا. تو میں نے یہی سوچا کہ کسی اور طرف بھی توجہ کی جائے کہ اکیلی پریکٹس سے جب ہم نے پریکٹس شروع کی تھی تو اس وقت کمپٹیشن آج بھی بہت ہے، اس وقت بھی بہت تھا. تو سروائیو کرنے کے لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ ساتھ اور کام کیا جائے. تو ہمارے کچھ دوست تھے، ان کے ساتھ مشورہ کیا، انہوں نے کہا آپ ٹیکس کی طرف آ جائیں. تو میں نے کارپوریٹ لا کا کام شروع کیا، انکم ٹیکس کا. 98 سے میں نے شروع کیا ہے انکم ٹیکس. 2009 کی اگر بات کی جائے تو 2009 میں آپ کے استاد محترم لیگل پریکٹس کے حوالے سے کون تھے؟ 2009 میں میرے استاد محترم لیگل پریکٹس کے حوالے تھے میاں شریف صابر صاحب. تو وہ بس اللہ کو پیارے ہو گئے، تو ان کے بعد پھر میں نے انڈیویجول پریکٹس شروع کی. پھر میرے استاد صاحب تھے عبدالستار گورایا صاحب، وہ بھی سول کے بہت اچھے ایڈوکیٹ تھے، وہ ہائی کورٹ کے جج بھی ایک ساتھ رہے ہیں، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ پاک ان کو کرامت کرے. تو ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. اور اس کے بعد ایک اور افسر ہیں انکم ٹیکس سے ریٹائرڈ ہیں ملک شبیر صاحب، ان کا میں ذکر خاص طور پہ کروں گا. انہوں نے مجھے انگلی پکڑ کے ٹیکس کے کام میں چلایا، انہوں نے میری ہیلپ کی، انہوں نے اپنے کچھ کیسز بھی مجھے اسائن کیے کہ میں وہ کروں. تو اس طرح میں نے یہ یہاں سے ان کام تینوں شروع کیا. شخصیات سے آپ اعلیٰ عہدے تک جا بیٹھے، آپ کو اعلیٰ مقام ملا. نئے آنے والے وکلا اپنی سینئر کی پریکٹس سے نالا نظر آتے ہیں، شارٹ کٹ چاہتے ہیں، آرگومنٹس کے موقع پر ان سے بات نہیں کی جاتی، وجوہات کیا ہے؟ اس سے حوالہ تھوڑی سی آپ کے سوال کی طرف آؤں گا. ایک اور خاص بات جو ہے وہ میں اسپیشل کرنا چاہوں گا. یہ پیچھے ایک تصویر لگی ہوئی ہے، یہ میرے سینئر ہیں، ان کے ساتھ میں 98 سے اٹیچ ہوں. ان کے ساتھ میں اپنے پہلے سینئرز کے ساتھ بھی تھا، لیکن 98 سے میں ان کے ساتھ اٹیچ ہوں. آغا کمل ان کا نام ہے، یہ بھی محکمہ انکم ٹیکس سے آفیسر ریٹائر ہوئے تھے، تو میں ان کے ساتھ ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے جو مجھے نوازا ہے، جو کچھ بھی اللہ پاک کی میرے پر مہربانیاں ہیں، وہ میرے ان استاد صاحب کی وجہ سے خاص طور پر ہیں کہ انہوں نے مجھے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور مجھے اپنا بیٹا اور مجھے اپنا بھائی، اپنا دوست سمجھ کے مجھے اپنے ساتھ چلایا. مجھے انہوں نے ہر ٹیکس کے معاملات کی ہر وہ معاملات بتایا جو کہ ایک ٹیکس کے اچھے وکیل کو ہونا چاہیے. انہوں نے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکس کے جو میرا ٹیکس کا کیریئر ہے اس میں میرے لیے سب سے معاون آغا احمد قدر بانچ صاحب ہیں. میں ان کو آج بھی سلام کرتا ہوں اور ان کی صحت اور سلامتی کی دعا کرتا رہتا ہوں. اللہ پاک ان کو بہت اچھی صحت اور سلامتی والی زندگی رکھے. ہمارے ساتھ 2009 سے لے کر 2026 آپ کی اعلیٰ خدمات. کبھی بارکی سیاست میں حصہ لیا؟ نہیں جی، مجھے سیاست سے قطع کوئی شوق کبھی نہیں رہا. البتہ کنگ میکر میں ضرور ہوں. ہمارے کچھ دوست ہیں جن کے ساتھ انہوں نے الیکشن میں انٹرسٹ لیا بار کے جنرل سیکرٹری کے لیے، شیخ نوید الظفر صاحب، چودھری شاہد سلیم صاحب اور کاشف صاحب. تو ان کے ساتھ مل کے ہم نے ایک ٹیم بنائی. تو ٹیکس ملتان ٹیکس بار میں پہلی دفعہ ہم نے یہ رواج شروع کیا کہ جو ہما ہے یہ اٹھا کے سر پہ رکھ دیتے کہ جناب صدر آپ ہیں، جنرل سیکرٹری آپ ہیں، فلاں آپ ہیں. تو ہم نے پہلی دفعہ یہ کام کیا کہ ہم نے جنرل سیکرٹری کے الیکشن کو کنٹیسٹ کیا اور ہم نے آفس ٹو آفس، ڈور ٹو ڈور، خاص طور پہ جو ٹیکس بار میں جو ممبران تھے ان کو وزٹ کیا، ملتان سے لے کر مظفر گڑھ خانے وال تک، لودھانہ تک جتنے بھی ہمارے ممبران تھے. تو ہم 4 دوستوں نے مل کے یہ کام کیا. تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہمیں بہت اچھی لیڈ کے ساتھ ہمارا جو کینڈیڈیٹ تھا شیخ نوید الظفر، وہ اس وقت جنرل سیکرٹری بنا ملتان ٹیکس بار کا. اور اس وقت سے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہم نے کوئی یہ آئس بریکنگ کی ہے، لیکن میرے ذاتی خیال میں اس وقت سے باقاعدہ الیکشن جو ہے کنٹیسٹ ہونا اس کے بعد سے شروع ہوا. کیا آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کا بھی حصہ ہیں؟ نہیں جی، میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ نہیں ہوں.
آج تک میں نے کبھی اس قسم کا وہ میں پیپل پارٹی کا پرانا جالا ضرور تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اور مختلف حالات کے ساتھ ساتھ میں نے وہ بھی آج کل ووٹ کس کو کاسٹ کرتے ہیں؟ سیاست کے حوالے سے لاسٹ ٹائم تو میں نے ووٹ پی ٹی آئی کو دیا تھا، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ عمران خان صاحب اچھے ہمارے وہ لیڈر ہیں، اللہ کرے اچھے ہوں. تو ابھی تک تو اس کے بعد تو الیکشن ہوئے نہیں ہیں، اب نئے الیکشن ہوں گے، دیکھیں گے جو بھی پارٹی ملک کے مفادات کے لیے کوئی منشور پیش کرے گی تو ہم اس پارٹی کے ساتھ ہوں گے. آپ کے اعلیٰ خدمات کے حوالے سے کبھی حکومتی سطح پہ کوئی پیشکش ہوئی آپ کو؟ نہیں جی، اس معاملے میں مجھے کبھی حکومتی سطح پہ کوئی پیشکش نہیں ہوئی. میرے استاد صاحب ہیں، یہ ایف بی آر کے پینل پہ تھے 2009-10 سے، تو انہوں نے مجھے ان کی کاوشوں سے میں ایف بی آر کے پینل پہ ہوا 2012 میں 2014 میں بھی، تو 2014 سے لے کر اب تک میں ایف بی آر کے پینل پر ہی ہوں. تو بس ایف بی آر کا جی پینل پہ ایف بی آر کا ٹیکس ایڈوائزر ہوں، کسٹم ڈپارٹمنٹ کا بھی ہوں اور ایف بی آر کا بھی ہوں. آپ کی نظر میں ٹیکس کنسلٹنٹ ہوں یا ٹیکس وکلا برادری، چند بڑے مسائل کیا ہیں؟ بطور ٹیکس کنسلٹنٹ میں اگر آپ کو بتاؤں، پینل پہ اگر میں ایف بی آر کے پینل کے حوالے سے بات کروں تو کچھ مسائل ہیں ہمارے، کچھ ہمارے مسائل ہیں، ان کو پتہ نہیں بتانا اچھا ہے، مناسب نہیں ہے شاید، کہ یہاں ٹیکس کی جو ٹیکس کے کیسز کی جو پینل پہ جو وکلا ہیں ان کو جو کیسز اسائن کیے جاتے ہیں اس کا طریقہ کار کوئی وضع نہیں ہے، اس کا کوئی کرائٹیریا انہوں نے کوئی خاص بنایا نہیں ہے کہ کس وکیل کو کتنے کیس دینے ہیں اور کس طرح دینے ہیں. یہ صرف کمشنر کے حساب دید پر ہے، وہ کمشنر کے جو فیورٹ لوگ ہیں یا ڈپارٹمنٹ کے جو فیورٹ لوگ ہیں ان کو کیسز اسائن کیے جاتے ہیں، اور جو ان کے بوٹ بکس میں نہیں ہیں ان کو وہ کیسز نہیں دیے جاتے. اس حوالے سے ہم بہت ہمیں نگلیکٹ کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے ایک ہمیں تھوڑی سی شکایت ہے. اور جو پرائیویٹ ٹیکس کی پریکٹس لوگ کرتے ہیں ان میں تو خرچ قسم کی شکایت نہیں ہونی چاہیے، وہ تو ان کا اپنے پرائیویٹ کلائنٹیز ہے، پرائیویٹ کام وہ کرتے ہیں. تو اس حوالے سے میری گزارش ہے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں یا جو صاحب اقتدار لوگ ہیں اس طرف تھوڑی توجہ کریں، خاص طور پر ایف بی آر کے کنسرن جو ہائی اپس ہیں وہ اس طرف دیکھیں کہ کیسوں کی ڈسٹریبیوشن ان کی کس طرح کی جاتی ہے، کس طرح ان کو کیسز تمام وکلاء کو دیے جائیں، خاص طور پر کسٹم کے محکمے میں بھی. تو اس حوالے سے ایک میری ایف ریزرویشن بی آر کے حوالے سے ٹیکس کنسلٹنٹ کے بے چاشا تحفظات سامنے آ رہے ہیں، بار کی قیادت کی کیا خدمات ہیں؟ لیکن یہ بار کی قیادت یہ ہے کہ بار والے بیچارے کوشش کرتے رہتے ہیں اور بار والے اکثر اپنی کوششوں میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں. کوئی مسائل ہیں ایف بی آر کے ساتھ تو چیئرمین صاحب مطلب بہت کو جتنے بھی ہمارے پورے پاکستان کی بارز ہیں ان کے ساتھ وہ انٹر لنک ہوتے ہیں آپس میں. کافی سارے ایسے مسائل ہیں جو وہ ریزالو ہو جاتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے ریزالو ہو جاتے ہیں. اور ٹیکس بار والوں کے وکلاء کی جو کوئی تحفظات ہوتے ہیں یا کوئی پرابلم ہوتے ہیں وہ اگر ان کو بیان کیے جائیں. ٹیکس بار ملتان جو ہے مضبوط، پائیدار اور فعال ہے؟ میری نظر میں تو یہ بالکل مضبوط، پائیدار اور فعال ہے. پچھلے کچھ عرصے سے کچھ تھوڑا سا بعد میں کچھ معاملات ان کے چل رہے تھے، لیکن اب ماشاءاللہ ہماری بار بہت مضبوط ہے اور بہت فعال ہے. مجھے اپنی بار سے پورا اتفاق ہے، میں اپنی بار کے ساتھ ہی چلنے والا آدمی ہوں، اپنی بار کے ساتھ چلتا ہوں. انصاف کی فراہمی کے حوالے سے رکاوٹیں کہاں پیش آتی ہیں جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں؟ سر اس میں تو بہت سارے عوامل ہیں، انصاف کی فراہمی میں بہت سارے عوامل ایسے ہیں جن کو ڈسکس کرنا مناسب نہیں ہے یہاں پر. لیکن یہ ہے کہ اگر ہمارے افسران جو ٹیکس کے افسران ہیں جو اسیسمنٹس وغیرہ کرتے ہیں، اگر وہ قانون کے مطابق کریں اپنی اسیسمنٹس یا آڈٹس یا جو بھی کرنا ہے انہوں نے قانون کے مطابق اور اسٹیچوٹ کے مطابق جو ہمیں دیا گیا ہے یا عدالتوں کے جو نظائر ہیں ان کے مطابق اگر فیصلے کریں تو میرا خیال ہے کہ آدھی سے زیادہ لیٹیگیشن وہ ختم ہو سکتی ہے. کہ اگر ہم عدالتوں کے فیصلوں کو ہی مد نظر رکھ کے اور اس کتاب کو سامنے رکھ کے اس کے مطابق ہم عمل کریں. آپ کے تجربات کی روشنی میں ٹیکس چور کون، ٹیکس کس شعبے میں چوری ہو رہی ہے اور حل کیا ہے؟ لیکن یہ آپ کا ایک سوال ہے تو اسی میں تصحیح یہ کروں گا کہ ٹیکس جو ہے وہ چور نہیں ہوتا. جو ٹیکس چور ہوتا ہے وہ چور نہیں ہوتا، اس کو ہم ایویژن کہتے ہیں. ایویژن اور چوری میں فرق ہے. ٹیکس ایویڈ کرنا اور ٹیکس چوری، یہ چوری یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ٹیکس چور کوئی بھی نہیں ہے. ٹیکس ایویڈ ہوتا ہے، اس کے مختلف پرابلمز ہیں. کہیں پر
اب میں آپ کو تھوڑی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر بازار میں 10 دکانیں تو 2 دکاندار ٹیکس دے رہے ہیں اور 8 دکاندار نہیں دے رہے، تو وہی دقت جو ہمارے ٹیکس افسران اگر آتے ہیں یا جو ہمارے جو انسپیکٹر اگر آتے ہیں یا جو سروے کے لیے جاتے ہیں، وہ یہ کوشش نہیں کرتے کہ جو 8 دکاندار ہیں انہیں بک کیا جائے، وہ انہیں 2 دکانداروں کو تنگ کرتے رہتے ہیں، نوٹس دیں گے، آڈٹ کریں گے۔ تو بھائی جب آپ 10 دکانداروں سے 8 دکاندار ٹیکس دے رہے ہیں، نہیں دے رہے، 2 دے رہے ہیں، آپ ان کو مزید فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ وہ دوسرے کو جا کے موٹیویٹ کریں کہ جناب ہم بھی ٹیکس دے رہے ہیں، ہمیں یہ فوائد ہیں ٹیکس سے، تو آپ بھی ٹیکس جمع کروائیں، آپ بھی ایف بی آر کے ٹیکس رول پر آئیں۔ آپ کی بات بڑی ہے سر، ٹیکس پیئر کو جو نیٹ پہ موجود ہیں ان کے تحفظات کو کیسے دور کیا جائے؟ جو 8 دکاندار ہیں ان کو ٹیکس نیٹ پہ کیسے لایا جائے؟ جب تک 2 ٹیکس دینے والوں کو آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے، انہیں ذہنی سکون اور کاروباری سکون اور کاروباری ریلیف نہیں دیں گے، وہ کبھی بھی 8 دکاندار کو موٹیویٹ نہیں کرے گا، وہ ان کو بھی روکے گا کہ یار میں کہاں پھنس گیا، وہ آپ نہ پھنسنا۔ ڈیجیٹل دور، جی کمپیوٹرائز سسٹم موجود، چیک اینڈ بیلنس نظر نہیں آتا، عمل درآمد کیسے کرایا جائے؟ سر چیک اینڈ بیلنس بھی اسی لیے نہیں ہے کہ سسٹم جو ایف بی آر کا ہے، جو سافٹ ویئر انہوں نے بنایا ہے ریٹرنز کے لیے یا جو بھی ان کا آئرس کا سسٹم ہے، اس میں بہت سارے گلیچز ہیں، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ جب ہم ریٹرن فائل کر رہے ہوتے ہیں یا چلان جنریٹ کر رہے تو بہت سارے پرابلم ایسے آ جاتے ہیں اکثر کہ وہ لیٹ ہو جاتا ہے کسی وجہ سے، یا اس میں کوئی انہوں نے نئی امینڈمنٹ کر دی ہوتی ہے، اس وجہ سے بہت سے پرابلم ہیں، گلیچز ہیں تو سافٹ ویئر میں بہت۔ ریٹرن فائلنگ کا میٹر ہو، آڈٹ یا ریونیو کا پیٹرن، شارٹ فال پایا جا رہا ہے، ذمہ دار کون ہے؟ لیکن ذمہ دار ہم لوگ بھی ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں ہم وکلاء برادری بھی کچھ ذمہ دار ہیں اور کچھ ذمہ دار ٹیکس افسران بھی ہیں۔ میں اپنے وکلاء دوستوں کو یہی کہوں گا کہ ہمیشہ ہم اپنے کلائنٹ کو صحیح طریقہ بتائیں اور کوشش کریں کہ کلائنٹ کا جو صحیح ٹیکس بنتا ہے، جو ہمارا ضمیر اور ہمارا دل ہمیں مطمئن ہو کے کہتا ہے کہ یار اس کا اتنا ٹیکس ہونا چاہیے، تو وہ ٹیکس جمع کریں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چیف کمشنر سے لے کر انسپیکٹر تک کرپشن میں ملوث پایا جاتا ہے؟ جس میں اس بات پہ کوئی وہ نہیں کرتا کرپشن میں کون کرپشن کرتے، تو اللہ بہتر جانتا ہے کون کرپشن کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو میں اس بات پہ یہ میں اس کو ظاہر رکھتا ہوں کہ میں اس پہ نہیں کوئی بات کر سکتا کہ چیف کمشنر صاحب، کیونکہ میری نظر میں سارے اچھے ہیں، میں تو سب کو یہی کہوں گا کہ سب افسر اچھے ہیں، تو اب اچھا برا ہر جگہ پر ہوتا ہے۔ آپ کے خیال میں اگر ایف بی آر کا مکمل ڈھانچہ سیاسی اور سفارشی مذاکرات سے دور کر دیا جائے، پاک کر دیا جائے، تو کیا بہتری آ سکتی ہے؟ جی بالکل، یہ ایک بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ اگر ایف بی آر کے اندر سیاست اور سفارش اور اقتدار پروری یہ 3 چیزیں نہ ہوں، یہ 3 چیزیں نہ ہوں، تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ ان کا نظام بہت اچھا چلے گا اور ہمارے ٹیکس کا نظام اچھا ہو جائے گا، لوگ بھی خوش رہیں گے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔ تو کوشش یہ ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم ٹیکس اپنے جو ہمارے کلائنٹس ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں، ان کو صحیح طریقہ بتائیں تاکہ وہ ریٹرن اپنی ٹائم پہ جمع کروائیں، جو بھی ان کا ٹیکس ڈیو ہے اس کو ٹائم پہ جمع کروائیں اور سہولت سے بیٹھ کے اپنا کام کریں۔ آڈٹ کے حوالے سے یہ بات ہے، عموماً ہمارے یہاں جو آڈٹ کا کنسپٹ ہے وہ ایک بہت بھیانک اور خطرناک ہے کہ آڈٹ ہو گیا لوگ ڈر جاتے ہیں، جو آڈٹ ہو گیا آڈٹ ہو گیا، آڈٹ کا بھیانک نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے ریٹرن کو صحیح طریقے سے جمع کروائیں تو آڈٹ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی ریٹرن میں اپنے اثاثے، اپنی انکم اور ہر چیز اپنے پیرامیٹرز کے اندر رہ کے سبمٹ کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ آڈٹ ہو، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ آڈٹ سر آپ ریٹرن کریں۔ ایف بی آر کا درآمدی کوٹا ہو یا برآمدی کوٹا غیر فعال نظر آتا ہے، فعال کیسے بنایا جائے؟ لیکن یہ درآمدی کوٹا ہو یا برآمدی کوٹا ہو، یہ سارا ہے قانون جو لا بناتے ہیں ان کا کام، یہ ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو امپورٹ کے وقت یا ایکسپورٹ کے وقت اتنا فیسیلیٹیٹ کریں کہ لوگ خوشی سے اپنی چیزیں، اپنی پروڈکٹس بنا کے پاکستان کا نام روشن کریں، دوسرے ملکوں میں بھیجیں۔ ٹیکس کے معاملات اتنے آسان اور ون ونڈو ہوں کہ لوگ تو ایک 1 کلک پر اپنا سارا کام کر لیں۔ اسی طرح امپورٹ کا کام بھی بہت مشکل ہے، ایجنٹ کے ذریعے آپ کام کروائیں، کہیں وزن کا معاملہ ہے، کہیں ٹیکسیشن کا معاملہ ہے، کہیں اسیسمنٹ ہو رہی ہے، کہیں اپریزمنٹ ہو رہی ہے، تو ان چیزوں کو اتنا آسان کیا جائے کہ لوگ خوشی سے چیزیں امپورٹ کریں۔ جو چیزیں ہم امپورٹ کریں گے یا ایکسپورٹ کریں گے، ہماری جتنی ایکسپورٹ زیادہ بڑھے گی تو ہماری معیشت اتنا اچھی ہوگی۔ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001، کیا آپ کو عمل درآمد نظر آتا ہے اس پر؟
بالکل عمل درآمد ہوتا ہے جی، ایسی بات نہیں ہے کہ عمل درآمد نہ ہو. کچھ ہیں ایسے، کچھ دفتر ایسے ہیں جو ایسا مداخلت ہوتی ہے، لیکن موسٹلی عمل درآمد ہوتا ہے. بعض دفعہ امینڈمنٹس آ جاتی ہیں، عدالتوں کے نظائر آ جاتے ہیں، عدالتوں کی سپریم کورٹ کے فیصلے آ جاتے ہیں جو اس آرڈیننس کے اندر جو امینڈمنٹس میں آسانی اور سہولت پیدا کرتی ہیں. پالیسی میکرز کے ذریعے ایف بی آر نے ہمیشہ بے تحاشا اسکیمیں لانچ کی. ایک اسکیم آئی تاجر دوست پالیسی، بری طرح ناکام ہو گئی. اب ایک اسکیم آ رہی ریٹیلرز کے حوالے سے 25,000 روپے سالانہ جمع کرنے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسکیم کامیاب ہوگی یا بری طرح ناکام ہوگی؟ لیکن یہ پالیسی، اگر اس کو پالیسی کو انہوں نے نافذ کر دیا اور مینڈیٹری ہو گیا کہ اس پر عمل کرنا ہے، تو پھر تو ٹیکس گزار کو عمل کرنا پڑے گا. لیکن میری نظر میں یہ 25,000 جو ہے یہ بہت زیادہ ہے. یہ 25,000 بہت زیادہ ہے، یہ تھوڑا کم ہونا چاہیے، تاکہ ایک چھوٹا دکاندار جو ہے یا جو چھوٹے علاقوں میں دکاندار بیٹھے ہیں تو وہ ان کے لیے یہ 25,000 بھی بہت مشکل ہوتا ہے. بڑے دکاندار کے لیے ٹھیک ہے، جو دکاندار ہم دیکھتے ہیں، آپ بڑے بڑے دکاندار ہیں وہ تو افورڈ کر سکتے ہیں. ملک میں توانائی بحران، صنعتی یونٹ تباہی کے کنارے پر موجود. ریئل اسٹیٹ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، کیوں؟ یہ بھی بڑا جی یہ سوال بڑا الجھن والا ہے کہ ریئل اسٹیٹ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. آپ خود بھی سمجھدار ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہیں وہ لوگ بنا رہے ہیں، آپ جانتے ہیں نام سارے ان کا. تو ان میں ان کو بینیفٹ زیادہ ہے. اور جو توانائی کا بحران ہے، توانائی کا بحران ہمارا اپنا پیدا کرتا ہے. اب اگر ہم ایسی پالیسی بنائیں، اب انہوں نے سولر والوں کو دیکھے کتنا سولر والوں کا ایسا ایسا یہ ٹائٹ کرتے جا رہے ہیں. سولر جو ہے وہ سراسر ایک یوں سمجھے کہ فری آف کاسٹ ایک فری ایک چیز ہے، اللہ میں کی دی دھوپ ہے. لوگ اپنے گھروں پہ وہ نصب کرتے ہیں سولر پینلز، تو وہ الٹا وہ سپلائی وہ آپ کو جنریٹ کر کے پاور فراہم کر رہے ہیں، آپ کو انرجی فراہم کرتے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ ان سے انرجی لے کر اپنی جنریشن کو کم کریں، اس انرجی کو انٹر کریں، تاکہ حکومت کے ایکسپینسز کم ہوں، ایکسپینسز جنریشن کی کم ہوں، تاکہ جو لوگ سولر نہیں لگا سکتے ان کے بلوں میں کمی آئے. فیڈریشن چیمبر آف کامرس ہو یا پاکستان کی جتنی بھی چیمبرز ہیں، بزنس کمیونٹی کے حوالے سے ریڑھ کی ہڈی رکھتی ہیں. ان کی خدمات پر بھی سوالیہ نشان. کیا خدمات ہیں ان کی؟ لیکن یہ جو چیمبرز ہیں، چیمبر آف کامرس کہہ لیں، ان کی خدمات تو ہیں ہمارے. میں تو اپنے ملتان چیمبر آف کامرس کی بات کروں گا، تو میں اکثر آتا جاتا رہتا ہوں وہاں. تو بیچارے وہ لگے ہوئے تھے دن رات کام میں، وہ سیمینار بھی مختلف کرواتے ہیں. سر سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن عمل درآمد نہیں کرا پاتے ہیں، جس کی وجہ سے بزنس سر عمل درآمد کے لیے دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ عمل درآمد کے لیے ہر انڈیویجول کو چاہیے، ہر انڈیویجول اپنے طور پر اگر اس ملک کا سوچنے لگ جائے گا نا، اگر ہم اپنے گھر کا گند کسی اور کے گھر کے سامنے پھینکیں گے تو یہ کوئی صفائی کا طریقہ کار نہیں ہے. ہم اپنے گھر کا گند خود کر صاف کریں، خود جا کے اس کو کسی ایسی جگہ پہ رکھیں کہ دوسرے کو پرابلم نہ ہو. جب اگر ہر آدمی اپنی اپنی ذمہ داری سمجھ کر یہ کام کرے گا تو میرا خیال ہے بہتر لانے میں کوئی امر مانے نہیں ہے. چیمبرز نے کیا کرنا ہے؟ چیمبر نے صرف سیمینار کر کے آپ کو بلانا ہے، لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے. چیمبر نے صرف آپ کو بتانا ہے کہ آپ یوں کریں. صرف یہ ذمہ داری ہیں چیمبرز کی. اب چیمبر لٹ مار کے تو نہیں آپ سے کروا سکتا نا کام. باقی کچھ ہماری ذمہ داری بھی، انڈیویجول کی بھی ذمہ داری ہے کہ انڈیویجول جو ہے وہ اپنے طور پر اس ملک کو کنٹریبیوٹ کرے. مالی سال کا وفاقی بجٹ جو پیش کیا گیا ہے، اس میں پارلیمنٹ کی تنخواہیں دیکھیں 600% بڑھائی گئی. پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس عوام اور تنخواہ دار طبقہ پے کرتا ہے. جی بالکل. عوام کو نظر انداز کرنا اور تنخواہ دار طبقے کو تھپڑ مارنے والی بات کے 7% تنخواہ بڑھائی گئی ہیں، یہ 10%. کیوں؟ یہ جی پالیسی میکرز کا کام ہے، انہیں یہ بات دیکھنی چاہیے تھی. ہمارے پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس جو ہے وہ صرف سیلریڈ جو لوگ ہیں وہ دے رہے ہیں. اچھا اب اس کا یہ ہے کہ جو کم تنخواہوں والے لوگ ہیں، کم تنخواہ ہونے کے باوجود اگر وہ سیلری سلیب میں ٹیکس سلیب میں آ جاتے ہیں تو ان کا ٹیکس جو ہے وہ زیادہ ہے. اس کی نسبت اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ جو بڑے بڑے افسران ہیں جن کی لاکھوں میں تنخواہیں ہیں،
ان کے بھی ٹیکس کٹتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی تنخواہیں زیادہ ہوتی ہیں لہٰذا انہیں اس کٹوتی کا پتہ نہیں چلتا، اندازہ نہیں ہوتا۔ تو اب اگر چھوٹا اگر کوئی ایسا سیلریڈ ہے جس کی کم تنخواہ ہے تو اس کو وہ ٹیکس بھگتا ہے۔ وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب بجٹ سے قبل سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے حوالے سے جی آئی ایم ایف کے پاس کیوں گئے سر؟ سر آپ کو جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ملک آئی ایم ایف بیسڈ ہے، ہم آئی ایم ایف پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اور آئی ایم ایف کے قرضوں سے ہی ہمارا ملک جیسے چل رہا ہے آپ سب لوگوں کے سامنے ہے۔ تو جب تک آئی ایم ایف کی طرف سے جب تک ہم لوگ کوشش نہیں کریں گے اپنے ڈیفیسٹس کو کم سے کم کرنے کی، آئی ایم ایف کا جو ہم نے آئی ایم ایف سے ادھار یا جو بھی لون وغیرہ ہم نے لیے ہوئے ہیں وہ جب تک ہم ان سے ویو آف نہیں ہوگا وہ لون، اس وقت تک ہم یہ سارا کچھ کرتے رہیں گے، یہ ہماری مجبوری ہے۔ ٹیکس اقدامات کیا خزانے میں 10.20 ارب روپے جمع ہوں گے نئے مالی سال میں؟ میری تو دعا ہے اللہ کرے اس سے بھی زیادہ ہوں، میری دعا ہے اللہ کرے اس سے زیادہ ہوں، اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گے۔ حکومت کو اچھی پالیسی اور اناؤنس ہوں گی، بہار اچھی پالیسی جاری کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیٹس ہوپ فار دا بیٹر۔ ہمارے سروے کے مطابق ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے ہمارا ٹیکس کلیکشن، پاکستان کا ٹیکس کلیکشن بنگلہ دیش اور ایران سے زیادہ ہے۔ کلیکشن کی رقم کہاں خرچ کی جا رہی ہے؟ سر بینگ این ایڈوکیٹ میں اب یہی آپ کو کہوں گا کہ میرے تو ایسا وہ میں اب کیا بتاؤں کہ آپ وہ رقم کہاں خرچ ہو رہی ہے، آپ کے سامنے ہے سب کچھ، جیسے کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ساری دنیا کا جو ہے ہمارے بجٹ میں فوکس کیا ہوا ہے، خاص طور پہ آئی ایم ایف نے بھی فوکس کیا ہوا ہے، تو یہ کہاں جا رہا ہے، جہاں بھی جا رہا ہے سب لوگوں کو پتا ہے، تو اس میں اس کو خاص طور پہ اس کو نشان نہیں کرنا چاہتا کسی بات کی بھی۔ سر پاکستان کے معاشی مسائل، بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے یا ٹیکس کلیکشن؟ سر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بڑھتی مہنگائی جو ہے یہ سب سے بڑا معاشی مسئلہ ہے، غریب کا امیر کا۔ ٹیکس تو ظاہر ٹیکس تو دینا ہی دینا ہے نا جی۔ اب یہ جو ایک مہنگائی کا جو ایک ریشو ہے جو ایک دم پچھلے چند مہینوں میں آپ کہہ لیں یہ بڑھا ہے، کچھ ایران اور وہ امریکہ ایران اسرائیل جنگ کی وجہ سے کچھ یہ مہنگائی ہو گئی تو اس نے بھی لوگوں کی کمر توڑ دی، بیچارے غریب لوگوں کی، کیونکہ آمدنی وہی ہے، ایکسپینسز جو ہے ڈبل ٹرپل بڑھ گئے ہیں، تو اس وجہ سے معیشت کا جو ہے نا وہ حال بہت برا ہے اس وقت۔ سر آئی ایم ایف کی کڑی شرائط، ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، حکومت وقت اپنے اخراجات میں کمی کیوں نہیں لاتی؟ حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ اپنے اخراجات میں کمی لائے اور تھوڑے سے جو اپنے ایکسپینسز ہیں ان کو کم کرے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ریلیف لوگ لے سکیں۔ تو پتہ نہیں وہ اب ان لوگوں کی کیا مجبوری ہے یا کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، تو میری درخواست یہی ہے کہ وہ پاکستانی ہیں، ہم ہمارے اپنے حکمران ہیں، زمین پر تو ہمارے خدا وہی ہیں، اوپر اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اگر ہمارے اوپر میں سڑک نہیں کہوں گا نافذ کیا ہے، اللہ پاک نے ان کو اتنی نوازا ہے کہ وہ ہم لوگوں پہ حکومت کریں۔ ایران امریکہ جنگ بندی، ایران امریکہ جنگ بندی میں پاکستان کو جو عزت مقام ملا، کیا آپ سمجھتے ہیں پاکستان اپنے کچھ فائدے حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا؟ میری بالکل دعا ہے اور میں دن رات بھی اللہ سے دعا کرتا رہتا ہوں کہ یہ جو پاکستان نے ایک اچھا کام کیا ہے تو اس کا صلہ ملنا چاہیے، اللہ بھی صلہ دے گا، اور جو بڑے بڑے اقتدار حکومتیں ہیں بڑی ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی صلہ دیں پاکستان کو کہ ایک اچھا کام ہوا ہے پوری دنیا میں۔ آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل اور امریکہ کی جنگ چھوٹی جنگ ہے؟ اتنا بڑا ایک کام تھا جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے قرآن کو عزت دی، یہ ان کے ہاتھوں سے کام کروایا۔ ملک کی معیشت کی پائیدار ترقی کے لیے آپ کی نظر میں کیا ٹھوس حکمت عملی ہونی چاہیے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جی مہنگائی کو کم ہونا چاہیے اور ٹیکسز کا جو نظام ہے اس کو ون ونڈو ہونا چاہیے تاکہ ہر آدمی اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، لوگوں کو پتہ چلے کہ اگر ہم ٹیکس دے رہے ہیں تو اس کے بدلے میں ہم کچھ حکومت سے لے بھی رہے ہیں۔ تو اگر یہ میرے خیال میں یہ اور صحت، یہ دو تین چیزیں، تعلیم، ان تین چار چیزوں پہ اگر حکومت پالیسی میکر جو ہے وہ بنائے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب پاکستان کی اچھا وقت ہم سب لوگ دیکھیں گے۔ چین پاکستان کا پکا دوست، کیا چین پاکستان کو نئے قرضے آسان شرائط پر پیش کرے گا؟
دیکھیں جی اس وقت چین جو ہے وہ بڑا فیوریٹ ہے پاکستان کے لیے، پاکستان چین کے لیے بڑا فیوریٹ ہے، دونوں ملک ایک دوسرے کے لیے فیوریٹ ہیں، اور چین کی پہلے بھی بہت آشیرواد ہے۔ میرا جہاں تک ذاتی خیال ہے کہ چین کو پاکستان کی ہیلپ کرنی چاہیے اور وہ ضرور کرے گا۔ آپ کے خیال میں پاکستان کی حکومت قرضوں کے بجائے نئے پروجیکٹ کا آغاز کیوں نہیں کرتی سر؟ سر نئے پروجیکٹس کا آغاز کرنے کے لیے بیرونی سرمایہ کاری چاہیے، اور بیرونی سرمایہ کاری کے لیے بیرونی سرمایہ کاروں کو یہاں تحفظ چاہیے۔ تو اگر حکومت پاکستان کچھ ایسا کام کرے کہ جو لوگ سرمایہ باہر سے لے کے یہاں آتے ہیں اور وہ خرچ کریں، ان کو اگر تحفظات ملے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس معاملے کو بینکوں کی خدمات پر بھی سوالیہ نشان۔ آپ کے کلائنٹوں یا ایک عام اکاؤنٹ ہولڈر اس کا اکاؤنٹ کلوز کیے جا رہے ہیں، جبکہ پہلے نوٹسز دیے جاتے ہیں یا ایس ایم ایس، آج کل ایس ایم ایس کا دور ہے، اس کے بعد آگاہی دی جاتی ہے، اکاؤنٹ کلوز کیے جا رہے ہیں، یہ کس کی طرف؟ اس کے لیے میں اپنا تھوڑا سا ایکسپیرینس میں اپنا ذاتی جو شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں کہ پہلے کچھ عدالتوں کے فیصلے بھی تھے کہ اگر فرسٹ اپیلیٹ فورم پہ اگر کسی کا کوئی کیس پینڈنگ پڑا ہے تو کوئی کورس مہیا نہ لیا جائے، اس کے بینک میں کوئی اٹیچمنٹ نہ کی جائے، اس کا ٹیکس بینک سے نہ لیا جائے جب تک وہ کسی انڈیپینڈنٹ فورم میں معاملہ چلا نہ جائے۔ ٹربنل انکم ٹیکس ٹربنل ہے، وہ انڈیپینڈنٹ فورم ہے، جب تک وہ فیصلہ ٹیکس پیئر کے خلاف نہیں کرے گا اس وقت ریکوری نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن چونکہ قانون میں ایک یہ کچھ سیکشنز ہیں، کچھ موجود ہیں، تو وہ بینک کو نوٹس دیتے ہیں، 138 کا 140 کا نوٹس جاتے ہیں بینک کو۔ اس حوالے سے تھوڑی سی میں اور تردید آپ کی کروں گا کہ کچھ ہمارے ہاں یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ اکثر افسران بغیر نوٹس کے، ایک نوٹس دیا اس کا جواب نہیں آیا تو وہ فوراً بینک کو لیٹر لکھ دیتے ہیں کہ جن کا اکاؤنٹ فریز کر دیں اور ان کے ٹیکس کے پیسے ہیں جمع کرا دیں۔ بینک والے پابند ہوتے ہیں قانون کے مطابق، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک آپ کو صحیح ٹیکس پیئر کا رسپانس نہیں آتا، دیکھیں ٹیکس پیئر کو آپ آن لائن فیصلہ بھیج دیتے ہیں، لیکن ٹیکس پیئر کو محکمہ انکم ٹیکس کو یہ انشور کرنا چاہیے کہ اس شخص کو وہ فیصلے کی کاپی ریسیو ہو گئی ہے، یہ ٹیکس اس کے علم میں ہے، وہ اپنے اپیلیٹ فورم کو جو فرسٹ اپیلیٹ فورم ہے اس کو استعمال کرے، وہاں سے اس کے حق میں یا اس کے خلاف جو بھی ہوگا وہ ٹریبیونل میں جائے، اس کے بعد وہ ریکوری کا پروسیجر ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں یہ بالکل غلط ہے کہ بینک سے آپ ایک میرے پاس کچھ کلائنٹ ایسے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، بڑی مزاحیہ بات ہو جائے گی۔ ایک میرا کلائنٹ تھا، اس کو انہوں نے آج سے 8-10 سال پہلے 84,000 ٹیکس لگا دیا تھا، وہ جائل تھا، کرانے والا تھا، تیل بیچتا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا، تو اس کے جناب اس نے بکرے کے لیے کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے، وہ انہوں نے بینک سے 84,000 کچھ نکلوا لیا۔ وہ جب وہ عید سے پہلے وہ گیا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کی اسیسمنٹ ہوئی ہے یا کوئی اس کو، تو بڑی مشکل سے وہ پھر وہ پیسے تب اس کو وڈرا ہو گئے، اس بیچارے کی عید ضائع ہو گئی، اس بیچارے قربانی اس کی ضائع ہو گئی۔ تو میں نے اس کو یہی کہا، میں نے کہا یہی سمجھو کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کی کیا خدمات تھی؟ میں نے پھر IBR والوں کو اپنا جو متعلقہ یونٹ تھا ان کو اپلیکیشن دی، بارہ پھر وہ ان سے آرڈر وغیرہ لیے، پھر اپیل کی، اپیل کے بعد کچھ پیسے اس کو واپس مل گئے، کچھ ایسیسن کی مد میں چلے گئے، تو بس اس طرح وہ ملک کی ترقی، معیشت اور عوام کی خوشحالی کے حوالے سے تمام حکمراں، سیاستدان، بیوروکریسی ایک پیس پر آ کر سمجھوتا کیوں نہیں کرتے سر؟ یہ کیوں نہیں کرتے کا تو جی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن میری جو سوچ ہے، میری جو میں جہاں تک میں فوکس کرتا ہوں، ان ساروں کو ایک ہی پیج پر ہونا چاہیے۔ جتنے سیاستدان ہیں، چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں، چاہے وہ الائیڈ ہیں، وہ سارے وہ اور جتنے بھی بیوروکریٹ ہیں یا جو لا میکر ہیں، جو لا میکر ایجنسیاں ہیں، وہ ان کو چاہیے کہ وہ آپس میں بیٹھ کے وہ دیکھیں، جب تک ہمارا فوکس ملک کی بہتری، معیشت کی بہتری نہیں ہوگی، ہمارا فوکس یہ نہیں ہوگا، تمام میٹنگز، تمام کانفرنسز سب بیکار ہیں۔ ہمارا فوکس ہم سب کا ایک ہونا چاہیے کہ اس ملک کو کیسے ہم نے ترقی دینی ہے، اس ملک کو ہم نے قرضوں سے کیسے نجات دلانی ہے۔ تو اس کے مطابق جب بیوروکریٹس یا لا میکر ایجنسیاں یا ہمارے سیاستدان یا ہمارے عدلیہ کے جتنے بھی
محترم حضرات, جب یہ سب مل کر ایک پیج پر بیٹھ کے ایک پیج پر اکٹھے ہو کے یہ اس طرح کی پالیسیاں نہیں بنائیں گے یا قانون پاس نہیں ہوگا یا عدالتوں میں ایسے نظائر نہیں آئیں گے, اس وقت تک ملک معیشت بہتر نہیں ہو سکتی. سر, ملتان گولیوں کا شہر, یہاں پر کرائم اور جرائم کی کیا صورتحال ہے؟ سر آپ سوری خالی ملتان کو وہ نہ کریں, کرائم اور جرائم تو پوری دنیا میں ہوتے ہیں. آپ کے شہر میں رہتے تو ملتان کی بات کریں گے سر. جی کرائم ساری دنیا میں ہوتے ہیں, کرائم امریکہ میں بھی ہوتے ہیں, کرائم جتنے بھی ممالک تقریباً وہاں ہوتے ہیں, ہمارے ملک میں بھی ہوتے ہیں. صرف ہمارا جو نظام ہے ایک کرائم کو کوئی کرمنل بات ہو یا کوئی اس کو تو ہم فوراً وہ پوسٹ ہو جاتی ہے اور موبائل پر بچے تک وہ بات پہنچ جاتی ہے, ہر گھر میں وہ بات پہنچ جاتی ہے. جبکہ ہم جب کالج میں تھے, جب اسکول میں تھے, تو ہمارے وقت میں ایک ریڈیو ہوتا تھا یا اخبار ہوتا. جی بالکل. تو ریڈیو بھی وہ خبر کوئی بھی ہے کرمنل کسی قسم کی بھی خبر ہے وہ صرف اس بندے تک ہوتی تھی جو ریڈیو سنتا تھا یا وہ پڑھا لکھا جو ہوتا تھا وہ اخبار پڑھتا تھا. تو اس وقت یا کسی نے کسی کو بتا دی, تو بات اتنی پھیلتی نہیں تھی جتنی کہ تیزی سے آج کل بات پھیل رہی ہے. جرائم پوری دنیا میں ہوتے ہیں جی, ایسی بات ہے کہ ملتان میں ہوتے ہیں, جرائم پوری دنیا میں ہوتے ہیں, لیکن پوری دنیا میں جو ہے وہ ان کا ایک نظام ہے, وہ جو ان کی جو سسٹم ہے ایسا کہ اس قسم کی جو خبریں ہیں ان کو وہ ذرا مطلب اپنے میڈیا پہ نہیں آنے دیتے. ہمارے یہاں تو تمام اداروں میں جو خامیاں پائی جا رہی ہیں حل کیا ہے اور اداروں کو فعال کیسے بنایا جائے؟ جتنے بھی اداروں کی خامیاں ہیں اس کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا پہلے کہ جب تک ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ ملک ہمارا ہے, ہم نے اس ملک کی خدمت کرنی ہے, کتنی قربانی کے بعد ہمارا ملک بھی ہمیں ملا ہے, اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اور اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نعمت دی ہے, ہر موسم دیا ہے, ہر پھل دیا ہے. آپ دیکھ لیں بیشتر ممالک ایسے ہیں جہاں پر وہ پھل وغیرہ اس حساب سے نہیں ملتے جیسے ہمارے یہاں ملتے ہیں. ہم تو یہاں آم 150 روپے کلو کھا لیتے ہیں, اب دوسرے ممالک میں جائیں وہاں آم جو ہے وہ ڈالروں کے ساتھ ایک آم بکتا ہے. ہم خوش نصیب ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ نے سارے موسم دیے ہیں, پاکستان میں ٹھنڈا گرم پانی دیا ہے, ماشاءاللہ اتنے وسائل ہیں ہمارے پاس, مالا مال ہے مسائل سے, اتنے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہوئے ہیں. تو اگر ہم سب مل کر من حیث القوم یہ سوچ لیں کہ یہ ہمارا ملک ہے, یہ وسائل ہمارے ہیں, ہم نے ان کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کر کے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اس کو بچانا ہے اور اس کو بڑھانا ہے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اس سے استفادہ کر سکیں. اس حوالے سے کیا آپ حکومت وقت کی خدمات میں مطمئن ہیں؟ جی بالکل. لیکن بات یہ ہے کہ حکومت وقت کوئی بھی ہو, میں کسی پارٹی کی نشاندہی نہیں کرتا, کوئی بھی حکومت ہو تو ہر حکومت اپنے منشور اور اپنے پروگرامز کے مطابق عمل کرتی ہے. الیکشن سے پہلے اپنا منشور پیش کرتی ہے, تو لوگ جن ویسے پورے نہیں ہوتے منشور پیش ہو جاتے ہیں. جی ہاں, تو عمل ہو نہ ہو یہ ایک اور بات ہے. تو لوگ جو ہے منشور کو دیکھ کے ووٹ دیتے ہیں کہ اس بندے کا منشور اچھا ہے, اس پارٹی کا منشور اچھا ہے. تو ان کو چاہیے کہ جس منشور کو یا جو کچھ لوگوں سے یہ وعدے کر کے آتے ہیں کم از کم ان کو پورا کر دیں, تاکہ جو ہماری نسل ہے, جو ہماری ایج کے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھیں کہ جی یہ چلیں 10 وعدے کیے تھے, اس میں اگر 3-4 وعدے پورے ہوئے, 6 تو ہو گئے ہیں, تو کوئی تسلی و تشفی ہو جاتی ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے کام کریں. ماشاءاللہ یہ حکومت اچھا کام کر رہی ہے, بہت سارے اچھے کام ہیں جو حکومت نے کیے ہیں. کیا آپ کو روشن پاکستان نظر آتا ہے؟ بالکل جی بالکل. مجھے روشن پاکستان تو ہمیشہ نظر آتا رہتا ہے, اور جب تک اللہ میاں کی مہربانی ہے یہ ہمارا ملک کہیں نہیں جائے گا, یہ روشن ہی رہے گا, اور اللہ میاں اس کو بڑھائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کشمیر پہ بات کرتے ہیں سر. جنت نظیر کشمیر آج تک اس کو اوبلائز نہیں کیا گیا, کہاں رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں؟ دیکھیں جی کشمیر کا معاملہ جو ہے نا یہ بڑا عجیب و غریب اور اٹپٹا سا ہے. ہم بھی پیدا ہوئے ہیں تو یہی کشمیر سننے آئے, سنتے رہے کہ جی کشمیر ہمارا, اور کشمیر آدھا ادھر چلا گیا آدھا ادھر چلا گیا. تو کشمیر کو جنت نظیر کہا جاتا ہے, لیکن اس کو جو جنت نظیر جن وجوہات کی وجہ سے کہا جاتا ہے ان وجوہات کو وہ اجاگر نہیں کیا جا رہا. اور اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ ان کی جو سیٹس ہیں کوئی غالباً 12 سیٹس ہیں. ہم سوال کرتے ہیں, ایشین کمیٹی کا مطالبات عام انتخابات سے قبل کہ پاکستان سے 12 سیٹیں ختم کی جائیں,
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عام انتخابات سے قبل ایکشن کمیٹی کے مطالبات جائز ہیں یا ناجائز؟ نہیں، میرے خیال میں یہ مطالبہ اس سٹیج پر اور اس نیز پر آگے جائز نہیں ہے. کتنے سال ہو گئے جی؟ میرے خیال ہے کچھ 78 سال ہو گئے پاکستان بنے کو. تو 78 سالوں میں کوئی بھی ایسا مرد مجاہد نہیں آیا جس نے یہ سوال کبھی اٹھایا ہو. تو اب اس سٹیج پر آ کر اس سوال کو اٹھانا اور باقی باتوں کو پیچھے چھوڑ دینا میرے حساب سے یہ ٹھیک نہیں ہے. میری اپنی ذاتی رائے ہے. ہر بندے کا اپنا ایک ویژن ہوتا ہے، اپنی ایک سوچ ہوتی ہے. مقبوضہ کشمیر کی ابھی بات کی آپ نے. مقبوضہ کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا پاکستان یا خود مختار بنے گا؟ یہ بھی بڑا الجھا ہوا سوال ہے جی. میرا جو ذاتی تجزیہ ہے، ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ اللہ کرے مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ کشمیریوں کو مل جائے. تو میرا جہاں تک ذاتی رائے ہے، میری یہ کوئی وہ نہیں ہے کوئی اس میں، میرا جو ذاتی خیال ہے کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ نہیں ملے گا. کشمیر نیوز چینل کی سالگرہ 10 جولائی 2026 کو باغ جناح میں منعقد ہو رہی ہے، جس کی سربراہی جسٹس عباد الرحمان لودھی صاحب اور مہمان خصوصی سابق چیئرمین FBR جناب عبداللہ یوسف صاحب ہیں. جی، اس حوالے سے آپ کشمیری عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ اس چینل کی کون سی سالگرہ ہے جی؟ 10ویں. اچھا، میں ایک تو سب سے پہلے کشمیر نیوز چینل کی 10ویں سالگرہ پر اس چینل کے جتنے بھی احباب ہیں ان ساروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے 10 سال اس چینل کو چلایا ہے. اللہ کرے آگے بھی کئی 10 سال یہ چینل اس طرح ترقی کرتا رہے. اور کشمیری عوام کو یہی پیغام دوں گا کہ وہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں. حق اور سچ کے لیے لڑنا وہ جو ہے وہ اسلام میں بھی اجازت ہے اس کی، اور ہمارے جو میرا خیال ہے ہمیں حق اور سچ کے لیے لڑنا چاہیے. اور اللہ پاک کشمیریوں کو کامیاب کرے، ان کو ان کا حق جو ہے وہ اللہ پاک ان کو جلدی اس حق سے نوازے. تو کشمیر زندہ باد، پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کا. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، کشمیر کشمیر پائندہ باد.